बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ FIA की अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जी, बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा। सुहेल से हम राब्ता कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ FIA की अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अगर रिकॉर्ड गायब है तो जिम्मेदार बैंक है। डाके के पैसे से ज़कात देने का जुर्म क्या लेने वालों पर डाल दें। इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि FIA की अपील काबिल समाअत होने पर यह फैसला महफूज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया है। इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ FIA की अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया गया है। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। पाकिस्तान के बदखाहों को मुंह की खाना होगी। तरक्की के दुश्मनों को शिकस्त फाश होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का थरपाकर में बिजली के 2 मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई दहशत गर्दों को पनाह नहीं दे सकता। किसी को दहशत गर्दों को शील्ड बनाने की इजाजत नहीं देंगे। आईने पाकिस्तान सब पर मुकद्दम है। पाकिस्तान का जो वसीतर मफाद है, हमें अपनी ज़ात को एक मरतबा नहीं, अगर 1000 मरतबा भी पाकिस्तान के मफाद को कायम रखने के लिए कुर्बान करना पड़े तो ये कोई कुर्बानी नहीं और कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। कोई इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को पनाह नहीं दे सकता। अफवाज के कल ही अफसरान शहीद हुए हैं और ये शहादत की ये दास्तान जो है वो कई दिहाइयों पर मुहित है और अब अगर हम इन दहशत गर्दों को पनाह दें और इनको शील्ड बनाएं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये मुमकिन नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे और जो पाकिस्तान के जो बदख़्वाह हैं, तरक्की के दुश्मन हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनको शिकस्त फाश होगी। अहम मुल्की फैसलों के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। कौमी इदारों और उनसे वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ गलीज मुहिम की मजम्मत के अलावा कौमी इदारों के एहतराम से मुतालिक करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत का मामला ऐवानों में ले जाने का मिशन। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। 8 अहम नुकात शामिल। मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। ऐवान में कौमी इदारों और उनसे वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ गलीज मुहिम की मजम्मत और कौमी इदारों के एहतराम से मुतालिक करारदाद भी पेश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। माशी सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर, CPEC, खारजा पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी एजेंडे का हिस्सा हैं। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर PTI कारकुनान की हंगामाराई और पुलिस पर हमलों के बाद होने वाली इत्तेहादी जमातों की बैठक में मशकूक है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद ने कोई ऐसे इक़दाम किए तो पाकिस्तान के लिए आलमी ताउन कम हो जाएगा। सियासी तकसीम और तशद्दुद बढ़ने का भी खदशा है। पाकिस्तानी सियासी रहनुमा कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाली सियासत से आगे का सोचें। अगर ऐसा नहीं होता तो उम्मीद है अदालत उज़्मा ऐसे खेल में इस्तेमाल होने से इनकार कर देगी। पाकिस्तान के बारे में तशवीश बढ़ती जा रही है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद इमरान खान के पीछे क्यों खड़े हैं। उनका बयान आम बयान नहीं। इमरान खान कागज़ लहरा कर कहते थे कि उनकी हुकूमत गिराई गई। खान साहब हैंडसम हैं, उनके लिए कानून नहीं होना चाहिए। खान साहब का भांजा पुलिस को डंडे मारे, कोई बात नहीं। ज़ल्मे खलीलजाद हो या कोई और, वो इमरान खान के पीछे क्यों खड़े हैं। खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, अमेरिका ने उनकी हुकूमत करवाई है, लेकिन अमेरिकी एजेंट तो मरे जा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद को इमरान खान से मोहब्बत इसलिए है कि वो पाकिस्तान में एक बगावत जैसी सिचुएशन पैदा कर रहा है। वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। वो हमारी आंटी जो है वो पर्देदार हैं बस जी, क्योंकि वो चोर हैं लेकिन क्योंकि पर्दा करती हैं तो कुछ ना कहा जाए। कानून सबके लिए बराबर है, मामे के लिए भी और भांजे के लिए भी।
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے واضح احکامات کی خلاف ورزی، جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے دوران توڑ پھوڑ کے واقعات عمران خان کو مہنگے پڑ گئے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست کو فائل گمشدگی کیس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد اور شہری انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت عالیہ نے عمران خان کو امن و امان برقرار رکھنے کی ہدایت کی تھی، لیکن عمران خان نے عدالت کا ایک حکم بھی نہیں مانا، انہیں طلب کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ اور اب یہ خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 1990 سے 2001 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کرنے کا کہا تو جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، لیکن کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر 26 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی جانب سے باقاعدہ اجازت نامے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اجازت نامے کے مطابق جلسہ انتظامیہ سٹیج، خواتین اور تمام انکلوئرز کی سیکیورٹی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور ٹریفک میں خلل نہ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی صورت میں پی ٹی آئی ذمہ دار ہوگی۔ اسلحے کی نمائش نہیں کی جائے گی۔ ساؤنڈ سسٹم کے استعمال سے متعلقہ قانون کی پاسداری کی جائے گی۔ کاروباری مراکز بند کرانے یا ڈنڈے ساتھ لانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور تبادلہ کیس میں ریمارکس دیے کہ ایسی آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ عدالت نے غلام محمود ڈوگر کے تبادلہ کے خلاف درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے۔ آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک کیس میں کہا تھا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا، اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا۔ آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا۔ عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو سی سی پی او لاہور کے تبادلے کی زبانی منظوری 23 جنوری کو دی۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کے شفاف انتخابات کے لیے بیوروکریسی میں تبادلوں کی توثیق کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار بڑا وسیع ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے اور نگران حکومت کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل عابد زبیری نے کہا کہ تبادلے کے خلاف میں غلام محمود ڈوگر کی اپیل واپس لیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بیوروکریسی میں تبادلوں کی منظوری کے بعد معاملہ ویسے بھی غیر مؤثر ہو چکا۔ عدالت نے درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ حکومت کے بقیہ بلدیاتی کونسل پر انتخابات کی تاریخ دیے جانے پر شدید تحفظات۔ سعید غنی کی الیکشن کمیشن اور جماعت اسلامی پر تنقید، کہا الیکشن کمیشن نے تاخیر سے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد میئر کا انتخاب ہونا چاہیے، تاخیری حربے استعمال کیے جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے حافظ نعیم الرحمان اور عمران خان کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کل میں وہ سنا تھا حافظ صاحب کا ایک آیا کہیں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عسکریت ہمارے ساتھ ہے، اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ عسکریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ہروا کر ستار افغانی کو میئر بنوایا گیا تھا۔ عسکریت کی بنیاد پر تاج حیدر کو ہروا کے ہمارے محترم نعمت اللہ خان صاحب کو ناظم کراچی بنایا گیا تھا۔ آپ کی بڑی پاپولیرٹی جماعت اسلامی نے تو پورے ملک میں تہس نہس کر کے رکھ دیا نا تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اگر تو یہ صورتحال ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ ہاں بھی کراچی میں بھی یہ جیت سکتے ہیں۔ یہ کراچی ٹول پلازا کراس کر کے ان کی مقبولیت کہاں دفن ہو گئی ہے؟ حیدرآباد میں پتہ نہیں 1 یا 2 سیٹیں ان کی۔ 15 سال آپ کہتے ہیں جی ہماری حکومت ہے، چلے ہم نے 15 سالوں میں کچھ کام کیے ہوں گے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ ہاں ایک چیز جس کا اظہار خود حافظ صاحب نے کیا، وہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ جماعت اسلامی نے اتنے لاکھ سیلاب کے متاثرین کو راشن دیا تھا۔ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، جو خیرات کا پیسہ ہے، جو صدقے کا پیسہ ہے، جو آپ کو لوگ دیتے ہیں کہ آپ محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرو،
وہ تم نے اپنی الیکشن مہم پہ استعمال کیا. آپ کی سیٹیں ہم سے کم ہیں, اس کو مان لو نا. ہمارا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ میئر ہمارا ہو. آپ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں, آپ عمران خان کی طرح ضد لگا کے بیٹھے. پہلے الیکشن کی ڈیٹ تو پھر مذاکرات کروں گا. یہ کہتے ہیں پہلے مجھے میئر بنا, اس کے بعد بات کروں گا. جو کچھ عمران خان کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک دشمن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے دشمن ملکوں کا ایجنٹ ہے. اس کو ایجنڈا دیا گیا کہ تم پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کرو. اور عمران خان ایک ایک کام اپنے آقاؤں کی عین خواہشات کے مطابق کر رہا ہے. اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیٹرول پمپ بنانے کی فارمولے بتا رہا ہے. یہ بات آصف زرداری صاحب ایسے نہیں کہتی کہ چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے. مجھے بتاؤ, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر آپ نے دیکھا ہے جس کی گرفتاری سے جان جاتی ہو؟ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زمین زلزلے سے لرز اٹھی. خیبر پختونخوا میں 9 افراد جاں بحق اور 44 زخمی ہوئے. 19 مکانات کو بھی نقصان پہنچا. اسلام آباد, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کش کا خطہ تھا. شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی. ملک کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلہ, شمالی علاقہ جات میں جانی اور مالی نقصان, کئی مکانات زمین بوس ہو گئے. مختلف شہروں میں رات گئے زلزلے کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے زمین ہل گئی. خیبر پختونخوا میں نقصانات سامنے آئے. پی ڈی ایم اے نے صوبے میں 9 افراد کے جاں بحق اور 44 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں, جبکہ خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 19 مکانات کو نقصان پہنچا. زلزلے کے جھٹکے لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے. زمین کے لرزنے سے کئی عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں. لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر آ گئے. ابھی بلکہ گاڑی میں بیٹھا تھا تو گاڑی ہلنا شروع ہو گئی, تو میں بھی باہر نکل کے کھڑا ہو گیا. تو کافی تیز زلزلہ, بڑا شدید آیا تھا. تو باقی اللہ کے کرم ہے کہ سارا کچھ بچت ہو گئی ہے. زلزلے کے بعد ایبٹ آباد بھی اندھیرے میں ڈوب گیا. کئی اضلاع بجلی سے محروم ہو گئے. زلزلے کے 1 گھنٹے بعد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے, جن کی شدت 3.7 تھی. اور سوات میں ہولناک زلزلے سے در و دیوار لرز اٹھے. مختلف حادثات میں وادی میں مجموعی طور پر 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. گاؤں چنگئی کا 20 سالہ حمزہ بھی دیوار گرنے سے جاں بحق ہو گیا. سید شہاب الدین رپورٹ کر رہے ہیں. سوات کی تحصیل بریکوٹ کے گاؤں چونگئی میں زلزلے سے دیوار گری تو کمرے میں بیٹھے دوست جان بچانے کے لیے بھاگے, لیکن 2 نوجوان زد میں آ گئے. 20 سالہ حمزہ ملبے تلے دب کر دم توڑ گیا. 15 سالہ محمد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا. حادثے میں بچ جانے والے نوجوان طاہر نے سما کو بتایا کہ وہ نکل ہی رہے تھے کہ ان دونوں پر دیوار آ گری. ہم 10 بندے بیٹھے بیٹھک میں, ادھر ہم بھاگتا ہے, 10 بندے بھاگ گیا, لیکن دیوار جو گر گیا وہ 2 بندے نیچے آیا. لیکن وہ حمزہ جو ہے نا وہ جان باغ ہو گیا, اور محمد رحمان جو ہے نا وہ زخمی ہے. حمزہ کے والد فلک ناز بھی 11 سال قبل سعودی عرب میں آتش زدگی کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. 10 بجے تقریباً جو زلزلے کا پہلا جھٹکا ہوا تو دوسرا آ گیا, پھر تیسرا آ گیا. تیسرا بہت شدید تھا. تو زلزلہ ختم ہونے کے بعد جو میں موبائل پر اطلاع آ گئی گھر پہ کہ دیوار گر گیا بیٹک کا, اور حمزہ جو ہے شدید زخمی ہے. متاثرہ علاقے میں گاؤں والوں کے ساتھ مقامی پولیس بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے. کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین, سما, سوات. ضلع اسماعیل خان میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ISPR کے مطابق تینوں شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ اور تدفین میں حاضر سروس, ریٹائرڈ افسران اور رشتہ داروں نے شرکت کی. شہداء کو لودھرا, میاں چنو, زیارت اور جنوبی وزیرستان میں سپرد خاک کیا گیا. مسلح افواج دہشت گردوں کی لعنت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں. آگے بڑھتے ہیں. افسوسناک خبر ہے, آٹا حاصل کرنے کی خواہش میں ایک اور بازرگ خاتون کی جو ہے جان چلی گئی ہے. گجرات میں آٹا پوائنٹ پر بدنظمی کے دوران خاتون جاں بحق ہو گئی, جبکہ 2 خواتین زخمی ہوئی ہیں. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالفقار حیدر نے ہمیں جوائن کیا. ذوالفقار, انتہائی افسوسناک خبر ہے. پہلے یہ بتائیے گا کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے, دوسرا جو خاتون جاں بحق ہوئی ہے ان کی شناخت کس نام سے ہوئی ہے, کس ایریا سے ان کا تعلق تھا؟
آج جی بالکل جو زخمی خواتین ہیں انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مفت آٹا تقسیم کے اسٹال جو ہیں وہاں پر ناقص ترین انتظامات کے باعث یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دھکم پھیل میں جو ہے وہ 80 سالہ خاتون جس کی شناخت جو ہے وہ رشید کے نام سے ہوئی ہے، جو سرائے عالمگیر کی رہائشی ہے، وہ جاں بحق ہوئی ہے۔ 2 خواتین اس افسوسناک واقعے میں دھکم پھیل میں اور بھگدڑ بچنے سے جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، افسوس ٹھیک ہے ذوالفقار، بے حد شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے۔ تو پنجاب میں مفت آٹے کا حصول خواب بن گیا، مختلف شہروں میں لمبی لمبی قطاریں لگی رہیں، جگہ جگہ رش ہے، عوام اذیت سے دوچار ہیں۔ ملتان میں ناقص انتظامات کی وجہ سے 60 سالہ شخص کی حالت غیر ہو گئی۔ حاصل پور میں بد نظمی کے باعث 5 خواتین زخمی ہو گئیں۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مفت آٹے کا حصول انتہائی مشکل، شہر شہر لوگ در بدر، لب پر فریاد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ملتان میں آٹا پوائنٹس پر انتظامات کی ناقص صورتحال، لوگوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، رش کی وجہ سے 60 سالہ شخص کی حالت غیر ہو گئی، ریسکیو نے طبی امداد دی۔ حاصل پور میں مفت آٹا پوائنٹ پر بد نظمی کے باعث 5 خواتین زخمی ہو گئیں۔ خان پور ظاہر پیر میں لوگ بپھر گئے، سرکاری آٹا منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیا، انتظامیہ منہ تکتی رہ گئی۔ لیاقت پور میں فری آٹا پوائنٹ پر شہریوں کا رش دیکھا گیا۔ اٹک میں بھی خواتین دہائیاں دینے پر مجبور، کہتی ہیں لائنوں میں لگ کر بھی مفت آٹا نہیں ملتا۔ کوٹ ادو میں انوکھا واقعہ ہوا، فری آٹا پوائنٹ پر آنے والے سینکڑوں مرد و خواتین اپنے ہی قومی شناختی کارڈ سے محروم ہو گئے، احتجاج کر کے غصے کا اظہار کیا۔ نارووال میں بھی مفت آٹے کے حصول کے لیے آنے والی خواتین پریشان نظر آئیں اور انتظامیہ کو کوستی رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر ہے کراچی سے، علاقہ ہے نیو کراچی 5G، جہاں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے سلیم قطری کو قتل کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شاہ نواز علی قادری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہ نواز بتائیے گا۔ دیکھیں یہ واقعہ 5G کا علاقہ ہے، سلیم قطری کو جو ہے قتل کیا گیا ہے، جو پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، بے حد شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں پیٹرول ریلیف پیکج سبسڈی نہیں، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل والوں کو ماہانہ کتنے لیٹر پیٹرول ملے گا اور چھوٹی گاڑی والے کتنا فائدہ اٹھا سکیں گے، یہ بھی بتا دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ظہیر علی خان کی رپورٹ میں۔ غریب طبقے کے لیے پیٹرول کا الگ اور امیروں کے لیے الگ ریٹ، یہ کوئی سبسڈی نہیں، کم آمدن والوں کو ریلیف دینے کا نظام ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے وضاحت کر دی۔ امیر اور غریب کے درمیان کا پیٹرول کی قیمت کا فرق 100 روپے ہو جائے گا، ہم 50 روپے زیادہ امیر سے لیں گے، 50 روپے کم کے غریب کو دیں گے، ایک دھیلے کی سبسڈی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ ملک میں 2 کروڑ 15 لاکھ موٹر سائیکل جبکہ 16 لاکھ سے زائد چھوٹی گاڑیاں اور رکشے ہیں۔ اس ریلیف کے حصول کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا۔ جس طرح آپ جائز کیش استعمال کرتے ہیں، 1 ٹائم پاسورڈ ملے گا 500 روپے 1000 روپے والے پیٹرول اس پہ فون کے اوپر، آپ اپنا 1 ٹائم پاسورڈ اور ID کارڈ نمبر لے کر جائیں گے پیٹرول پمپ پہ، پیٹرول پمپ کے پاس ایک سکینر لگا ہوگا، اس سکینر سے وہ دیکھے گا کہ آپ کی 21 لیٹر کی جو سبسڈی موٹر سائیکلوں کو ہم 21 لیٹر کی ماہانہ سبسڈی دے رہے ہیں، ریلیف دیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ امیر طبقے سے پیٹرول پر جو 50 روپے فی لیٹر اضافی لیے جائیں گے وہ نیشنل بینک کے ایک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، اسی رقم سے غریب طبقے کو ریلیف ملے گا۔ اس کا آڈیٹر جنرل یا تھرڈ پارٹی سے آڈٹ بھی ہوگا۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سستے پیٹرول کی ماہانہ حد 21 لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، سوئی صدرن نے رمضان میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صارفین کے لیے رمضان میں 24 گھنٹوں میں سے 6.5 گھنٹے گیس غائب رہے گی۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے رضوان عالم نے ہمیں جوائن کیا۔ رضوان، 24 میں سے 6 گھنٹے گیس نہیں آئے گی، کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس ڈیوریشن میں گیس نہیں ہوگی؟ جی دیکھیں 15 فروری کو جو 4 مہینے کا گیس لوڈ شیڈنگ کا جو شیڈول تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب اس کے بعد صارفین کو یہ توقع تھی کہ
कराची के लाखों सार्फिन को कि अब उन्हें रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब अभी भी उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। रमज़ान में भी उनको गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। SSGC हेड ऑफिस में एक इजलास हुआ, बकौल तर्जुमान के ये इजलास यहाँ पे मुनक़िद हुआ। चंद घंटे पहले रमज़ान से जो है ये इजलास हो रहा है, उसमें ये फैसला किया गया है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कराची के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस नहीं मिलेगी, यानी 6.5 घंटे की गैस लोड शेडिंग रमज़ान में भी जारी रहेगी। SSGC के तर्जुमान का कहना है कि अभी भी 265 MMCFD गैस शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसमें दो बातें बहुत अहम है कि सर्दियों में गैस का प्रेशर जो है वो ठंड की वजह से भी और तलब की वजह से भी कम होता है, जिसकी वजह से गैस लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन जब सर्दियां गुजर चुकी है, गर्मियां आ चुकी है, अब ठंड भी नहीं है, तलब भी इतनी ज्यादा नहीं है। ज़ाहिर है सवाल तो उठेंगे ना, फिर बेहद शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।